Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्रोग्राम खबर नज़र मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि जनरल हाफिज आसिम मुनीर जल्द मुल्क से फ़रार होने की तैयारी के हवाले से, और दूसरा हम बात करेंगे कि क्या इमरान खान ने वाकई सबको बर्बाद कर दिया। फिर तीसरी हम जो अहम पेशरफ्त है उस पर बात करेंगे कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है उनका सबसे बड़ा दुश्मन भी मंजर-ए-आम पर आ चुका है, वो कौन है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि बुशरा बीबी और पिंकी पीरनी जो है उनको कौन मारना चाहता है, और अब जो है वो बनी गाला से अडयाला जेल, पहले तो अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल होने का मुतालबा था, अब जो है वो अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल होने का मुतालबा क्यों किया जा रहा है बुशरा बीबी की जानब से, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुशरा बीबी की जान को खतरा है और उन्हें कौन मारना चाहता है। बुशरा बीबी की जान को खतरा है, इमरान खान ने भी और पार्टी ने भी खदशात का इजहार किया है। हमारा मुतालबा है कि इनका फौरी मेडिकल चेकअप किया जाए, शौकत खानम हस्पताल के डॉक्टर्स को इजाज़त दी जाए ताकि वो इनका मायना कर सकें। हम उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट इन्हें बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल करेगी। ये मुतालबा आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से, और उनके पीटीआई के जो ऑफिशियल तर्जुमान हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। कि बुशरा बीबी की जान को खतरा है, सीरियस कंसर्न्स हैं, खान साहब को भी सीरियस कंसर्न्स हैं, हमें सबको पार्टी को सीरियस कंसर्न्स हैं, और हम रीट्रेट करते हैं कि उनके ब्लड सैंपल्स लेके स्लो पॉइजनिंग की जो ब्लड सैंपल्स जहां भी ट्रीट होते हैं वो करवाए जाएं। शौकत खानम के डॉक्टर्स जो हैं उनको इजाजत दी जाए कि वो उनका मुआयना कर सकें, उनको बनी गाला से मुंतकिल किया जाए अडयाला जेल में, उनकी पिटिशन लगाई जाए, सुनी जाए और उसके ऊपर फैसला सादर किया जाए, और उनको बाकी तमाम वो सहूलियात जो हैं वो फराहम की जाएं जो कि उनका बहैसियत एक सिटीजन ऑफ द कंट्री उनका राइट है। इसके बाद अगर नहीं होता तो फिर हम अगले इक़दामात के ऊपर सोचेंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना कि पीटीआई के जो तर्जुमान हैं वो क्या कह रहे हैं। तो ये जो बुशरा बीबी को मारना कौन जा रहा है, ये 2-3 दिन से जो है वो बहुत अहम इशू चल रहा है, और इससे कोई अगर आप पीछे जाएं कोई 2 महीने पहले जो है वो बुशरा बीबी की बेटी जो है उन्होंने अपनी एक दोस्त जो वट्टू फैमिली से हैं उनको ये बताया था कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है, और उस मोहतरमा ने अपने एक ट्विटर अकाउंट से, सोशल मीडिया के अकाउंट से जो है वो ट्वीट किया था कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है। और उसके बाद ये बात अब 1.5-2 माह के बाद दोबारा ये बात हाईलाइट हुई है, और ये जहर कौन दे रहा है। और इस हवाले से कल बुशरा बीबी खुद भी जब वो कोर्ट में आई तो सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई उनकी, उस दौरान जो है वो जर्नलिस्टों ने उनसे बातचीत भी की, सवाल भी किए। एक जर्नलिस्ट ने जो है वो पूछा कि आपको वो जो है वो जहर क्यों, किस किस्म का जहर दिया जा रहा है, तो उस पर उन्होंने कहा कि मुझे जो टॉयलेट क्लीनर है उसके 3 ड्रॉप्स जो हैं वो खाने में डालकर दिए जा रहे हैं। ये बहुत ही संगीन नवीयत का इल्ज़ाम है और इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, और तहकीकात के लिए एक मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील देना चाहिए। और उस मेडिकल बोर्ड में चूंकि आप पीटीआई जो है उनके तर्जुमान को आपने सुना, उन्होंने मुतालबा किया है, खुद पिंकी पीरनी ने भी कल जो है वो सहाफ़ियों से बात करते हुए इस बात के हवाले से मुतालबा किया, और खुद बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान जो इस वक्त जेल में अडयाला जेल में बंद है उन्होंने भी इस हवाले से मुतालबा किया है कि आसिम यूनस डॉक्टर हैं शौकत खानम के, उनसे मुआयना कराया जाए। ये आसिम यूनस साहब से ही मुआयना क्यों कराया जाए, और ये हर चीज़ का मुआयना जो है वो शौकत खानम से ही क्यों कराया जाए, ये तो एक अलग कहानी है। बहरहाल हुकूमती सतह पे हम ये समझते हैं कि इस संगीन इल्ज़ामात के हवाले से जो है वो एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, और उसमें शौकत खानम के डॉक्टर, जैसा कि ये इनका मुतालबा है आसिम यूनस, डॉक्टर आसिम यूनस का, उनको भी शामिल किया जाए और उनको भी उस बोर्ड का मेंबर बनाया जाए, और किसी सीनियर डॉक्टर की सरबराही में ये बोर्ड बनाया जाए, और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, और ये पता चलाया जाए कि इनको टॉयलेट क्लीनर खाने में डालकर कौन देता है। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं और बड़ी हैरानकुन चीज़ें हैं। मुझे इस बात पे बहुत तशवीश है कि 3 कतरों का भी, चलिए ये तो पता चल सकता है कि टॉयलेट क्लीनर जो है वो खाने में शामिल करके दिया जा रहा है,
لیکن 3 قطروں کا تک معلوم ہے کہ 3 قطرے تک ڈالے جا رہے ہیں، یہاں تک معلوم ہے کہ 3 قطرے ڈالے جا رہے ہیں. تو یہ کون ہے جو 3 قطرے ڈال رہا ہے؟ اور یہ بشرا بی بی جو ہے ان کو خود اس بات کا علم ہے کہ 3 قطرے ڈالتے ہیں. تو یہ بڑے ایک حساس الزام ہے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جانا چاہیے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. اور دوسرا ہم بات کریں گے کہ اب پہلے تو مطالبہ تھا کہ بنی گالہ سے جو ہے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے جب بشرا بی بی کو گرفتار کیا گیا. اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ سے جو ہے وہ اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے. اس کے 2-3 وجوہات جو ہیں وہ، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بنی گالہ میں ان کے خلاف جو ہے وہ انہیں جان سے مارنے کی سازش ہو رہی ہے. اور یہ سازش کون کر رہا ہے؟ ظاہری بات ہے اگر بشرا بی بی کو کچھ ہوتا ہے تو سب سے بڑا بینیفیشری کون ہوگا؟ وہ کون شخصیت ہے، وہ کون شخص ہے جس کے راز جو ہے وہ بشرا بیگم کے پاس ہیں، اور جو وہ راز باہر آ جائیں تو اس سے کون متاثر ہوگا، کس کو خطرہ ہے ان رازوں کے باہر آ جانے سے؟ یہ آپ سب لوگ سمجھدار ہیں. دوسری بات یہ کہ بنی گالہ میں زہر ڈالنے کی بات جو کی جا رہی ہے وہ اسی لیے کی جا رہی ہے کہ اڈیالہ جیل کو منتقلی کو یقینی بنایا جا سکے اور اس حوالے سے کورٹ کے آرڈرز لیے جا سکے. اور آئی تھنک پی ٹی آئی جو ہے تحریک انصاف یہ بہت جلد ہائی کورٹ یا کسی بھی جوڈیشری لیول کے سطح پہ جو ہے اس سلسلے میں رابطہ کرے گی، اور ہو سکتا ہے، متوقع ہے، امکانات ہیں کہ ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ عدالت آرڈر بھی دے دے. جیسے پچھلے آپ دیکھیں 3-4-5 دنوں میں جس طرح کی ضمانتیں مل رہی ہیں اور جس طرح کے ان کے فیور میں فیصلے آ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک ممکن ہے، توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ بھی ان کی فیور میں فیصلہ ہو جائے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ آگے عید ہے، عید کی چھٹیاں ہیں، اور قیدیوں کو جو ہے وہ اپنی زوجہ محترمہ سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے. لیکن کیونکہ قیدی نمبر 804 جو ہے وہ ایک وی وی آئی پی بلکہ وی 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 آئی پی قیدی ہیں، ان کو تو وہ سہولیات دی جا رہی ہیں جو تاریخ میں کسی بھی سیاستدان کو نہیں ملی. اس سے پہلے محترمہ فاطمہ جناح قیدی رہیں، ان کو یہ ایسی سہولیات نہیں ملی جیسی عمران خان کو مل رہی ہیں. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ قیدی رہے، ان کو ایسی سہولیت نہیں ملی. محترمہ بینظیر بھٹو قیدی رہیں، ان کو یہ سہولیت نہیں ملی. میاں نواز شریف قیدی رہے، ان کو یہ سہولیت نہیں ملی. اور مریم نواز جو ہے وہ قیدی رہی، ان کو ایسی سہولیت نہیں ملی جیسی عمران خان کو مل رہی ہے. تو یہ اچھی بات ہے، اور یہ عمران خان جو ہے وہ دعائیں دے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو اور میاں نواز شریف کو، جنہوں نے جیل جانے کے بعد جب وہ وزیر اعظم بنے واپس اقتدار میں آ کر جیل کے لیے اصلاحات لے کے آئے، ترامیم کی. اور آصف علی زرداری جنہوں نے سب نے مل کے جیل کی اصلاحات کے لیے ترامیم کی آئین میں، اور آئینی سہولیات کا حقدار ٹھہرایا قیدیوں کو، جس کی بدولت آج عمران خان جو ہیں وہ سہولیات ویل کر رہے ہیں. اب بات کریں گے ہم وزیر داخلہ جو ہے محسن نقوی، ان کے حوالے سے کہ ان کے جو ہے وہ محسن نقوی کا سب سے بڑا دشمن منظر عام پر آ چکا ہے. یہ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ یہ سب سے بڑا دشمن ان کا جو ہے وہ سماج ہے. پاکستان میں ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ جب بھی کوئی شخصیت کسی عہدے پہ آ جاتی ہے تو زمانہ جو ہے وہ اس سے سب سے بڑا دشمن بن کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہی کچھ جھیلنا پڑ رہا ہے محسن نقوی کو. جب سے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، پھر چیئرمین پی سی بی بنے، اب وہ وزیر داخلہ بنے ہیں، وفاقی وزیر داخلہ، اور اب جو ہے وہ پھر سینیٹر کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور سینیٹر بھی بن چکے ہیں. اور بہت بہت مبارک ہو محسن نقوی صاحب کو کہ وہ جناب سینٹ کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں اور سینیٹر بن چکے ہیں. تو اب جو ہے زمانے میں مختلف باتیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. کبھی کوئی بات کی جا رہی ہے، کبھی کوئی بات کی جا رہی ہے، اور ان کی شخصیت کو اور ان کی کردار کشی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی. یہ پاکستان کا ایک سمجھیں آپ کلچر ہے کہ جب بھی کوئی شخصیت کسی عہدے پہ آتی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ لوگ اسی طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی اپنی ان لوگوں کی کوئی ایبلٹی نہیں ہوتی، اپنی ان کو وقت نہیں ہوتی، لیکن وہ بڑی بڑی بات ضرور منسوخ کر دیتے ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ. اور اس میں جو ہے وہ ہمارے میڈیا کے سینئر دوست جو ہیں، بہت ہی سینئر لوگ جو ہیں، وہ بھی چیزوں کا لقمہ پیش کرتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ
ہمارے ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہاری ہوئی نون لیگ مجبور ہے کہ محسن نقوی جیسے فوجی ایجنٹ یا ٹاؤٹ کی اتنی تعریفیں کرے کہ وہ تو اللہ کے نائب ہیں اور وزیر داخلہ کی جگہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، اور ہم عوامی لوگ ان کو سلیوٹ کریں گے۔ یہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ محسن نقوی صاحب آج فوجی ایجنٹ اور ٹاؤٹ بن گئے ہیں جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اور جب سے وہ جو چیئرمین پی سی بی بنے ہیں، یا جب سے وہ حقیقی وزیر داخلہ بنے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ جب باقی کیا ہے، اس سے پہلے جو حکومت تھی جن کی فیور کرتے ہوئے آپ کی دن رات کی نیند اڑی ہوئی ہے، جن سے آپ نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، شاہین صبائی صاحب، جن کی حمایت کے آپ نے باہر بیٹھ کر پیسے پکڑے ہوئے ہیں، وہ عمران خان کیا تھا؟ وہ ٹاؤٹ نہیں تھا جب اس کو اقتدار میں لایا گیا، وزیر اعظم تک کی کرسی پیش کر دی گئی اس کو، تو وہ ٹاؤٹ نہیں تھا، وہ ایجنٹ نہیں تھا۔ صرف اس کے علاوہ باقی جو بھی اقتدار میں آئے وہ ٹاؤٹ اور ایجنٹ ہے۔ کچھ شرم کریے آپ اس عمر میں، مجھے بڑی حیرانگی اور تشویش ہے۔ شاہین صبائی صاحب، میں نے بڑے بڑے بے شرم لوگ دیکھے ہیں، لیکن آپ سے بڑا بے شرم میں نے نہیں دیکھا، اور مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ ہمارے سینئرز ہیں میں آتے ہیں، آپ ہمارے سینئر ہیں اور شعبہ صحافت سے وابستہ ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ بھی آپ کو جانتا ہوں اور بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن میرا یہ شیوا نہیں ہے کہ میں اس طرح کی باتیں کروں۔ لیکن آپ بھلے کل کو اس بات کی تردید کر دیں کہ آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن ہم آپ کو جانتے ہیں، اور آپ کی جو صحافت ہے اس کو بھی جانتے ہیں کہ آپ نے کتنی بااصول صحافت کی ہے، اور کس کس کنٹری میں آپ کی کتنی پراپرٹی ہے، اس حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں۔ تو بہرحال آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، اور یہ صرف اتنا ہی نہیں، آپ بلکہ آپ یہ بھی، آپ اس سے آگے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو اور بے نظیر کی پارٹی جناب زرداری کی رہنمائی میں اس حد تک گر گئی ہے کہ اس نے ایک فوجی ٹاؤٹ فیصل واوڈا کو سینٹ کا ممبر بنا دیا ہے، ایک اور ٹاؤٹ پارٹی ایم کیو ایم سے مل کر۔ یہ تینوں ملک کی بڑی پارٹیاں تھیں، مگر آج فوج کے بوٹ نیچے دبی ہوئی ہیں۔ یہ سب عوامی سیاستدان اتنے کمزور اور بیچارے ہو گئے ہیں کہ فوج کے ڈنڈے کے بغیر ہل نہیں سکتے۔ اس طرح کی فضول قسم کی باتیں کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی فضول باتیں جو ہیں وہ کوئی بہت پسند کی جا رہی ہیں؟ وہ یوتھیازم کے تحت جو لوگ ہیں ان میں تو شاید آپ کی پاپولیرٹی ہوگی، لیکن جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو ذی شعور لوگ ہیں، وہ ٹوٹل آپ کی اس بکواسیات کو مسترد کرتے ہیں، اور اس قسم کی بکواس کو وہ بالکل پسند نہیں کرتے۔ یہ بہت غلط آپ کو کسی نے، لیکن آپ بھی مجبور ہیں، آپ نے پیسے پکڑے ہوئے، نوٹو پکڑے ہوئے، بھائی نوٹو جو پکڑتا ہے وہ ایسا تو کرتا ہے نا، پھر آپ بھی مجبور ہیں، ہم سمجھتے ہیں آپ کی مجبوری، لیکن اس مجبوری کو آپ اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ آپ نے مطلب بکواس میں حد ہی کر دی نا، بہت ہی زیادہ آپ آگے جا رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو غلط ٹریک پہ ڈال رہے ہیں، اور یہاں پہ ان کے لیے مسائل بن سکتے ہیں۔ تو اس سے آگے ہم آپ کو مزید دکھاتے ہیں، سکرین دیکھیے ناظرین، کہ انہوں نے اس سے آگے کہا کہ ان سب کو صرف ایک شخص عمران خان نے اپنے ایمان اور عزم اور عوام کی محبت کے ساتھ برباد کر دیا ہے، وہ بھی جیل کی سلاخوں میں بیٹھ کر۔ کیا واقعی عمران خان نے ان سب کو برباد کر دیا ہے؟ ایسی بات تو نہیں ہے۔ عمران خان نے ان سب کو ہی نہیں، پورے پاکستان کو، پاکستان کے ہر شہری کو، پاکستان کی ہر ماں کو، پاکستان کی ہر بیٹی کو، پاکستان کی ہر بہن کو، پاکستان کے ہر باپ کو برباد کر دیا ہے۔ آج وہ برباد ہو چکا ہے، اپنے پیاروں کو پالنا ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے، اپنے پیاروں کی ضروریات کو پورا ان کے لیے کرنا مشکل ہو چکا ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان نے سب کو برباد کر دیا ہے، سب کو، پورے پاکستان کو برباد کر دیا ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ عمران خان کی حکومت دوبارہ آئے۔ جو لوگوں کو یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ امریکہ میں ٹرمپ آ رہا ہے،
اور ٹرمپ کے آتے ہی پاکستان میں عمران خان آ جائے گا. ٹھیک ہے, وہ ادھر کا عمران خان ہے اور یہ ادھر کا ٹرمپ ہے. تو ہم دعا کو ہیں کہ اللہ کرے نہ ادھر کا عمران خان عرف ٹرمپ آئے اور نہ ادھر کا عمران خان عرف ٹرمپ کبھی آ سکے, کیونکہ پہلے ہی بربادی کا اس حد تک جو ہے وہ چلی گئی ہے کہ آگے 3 نسلیں جو ہیں خدا نخواستہ مزید جو ہے وہ اس بربادی کی نظر ہوتی دکھائی دے رہی ہیں جو حالات اس ملک کے چل. اس سے آگے شہین پاگل صبائی صاحب فرماتے ہیں کہ ان سب نے پاکستان کو ردیہ بنا دیا ہے جو گنڈوں میں گر گئی ہے, مگر سارے گنڈے مل کر ایک ایماندار بندے کو نہیں روک سکتے, اور ان سب کا لیڈر حافظ عاصم منیر ہے جو جلد ملک سے فرار ہو کر کسی کی گوری باہوں میں عیش کرے گا. مطلب حد ہو گئی پاگل پن کی بھی. نوٹ پکڑ کے آپ اتنے پاگل ہو گئے ہیں شہین صبائی صاحب کہ آپ ایک ملک کے ادارے کے سربراہ کے متعلق کیا بات کرنی ہے, آپ کو جرنلزم کے ایتھکس بھی نہیں پتا. کیا ایسی باتیں جرنلزم. مجھے وہ بھی یاد ہے کہ جب مشرف دور میں آپ باہر سے بیٹھ کے اپنے وہ ایک آئل لینڈ میں جزیرہ جو آپ نے خریدا ہوا ہے وہاں پہ بیٹھ کے آپ وہاں سے جو ایک رپورٹ اور جو ایک آرٹیکل آپ بھیجتے تھے, اپنی ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی تھی آپ نے, اس کے اوپر مشرف کے خلاف اور دیگر لوگوں کے خلاف, تو وہ ٹوٹل آج تک آپ کی جتنی رپورٹنگ ہے, میں خود بطور اسٹوڈنٹ جرنلزم کا اس ٹائم بہت انہماک سے پڑھتا تھا وہ سارے آپ کے آرٹیکل اور رپورٹس, اور بڑے شوق سے پڑھتا تھا. اور لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے جب میں نے خود انویسٹیگیٹ کیا چیزوں کو تو پتہ چلا کہ دنیا میں سب سے بوگس اور فیک چیز جو ہے وہ شہین صبائی کی یہ رپورٹ اور یہ آرٹیکل. تو اسی طرح آپ نے آج جو ہے یہ اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے یہ کہہ دیا ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ ملک سے فرار ہونے کے لیے تیاری پکڑ رہے ہیں, جلد وہ ملک سے فرار ہو کر کسی گوری کی باہوں میں عیش کریں گے. کمال کر دیا جی آپ نے شہین صبائی صاحب. اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات آپ کے دماغ میں نہیں آئی. میرا خیال ہے کہ آپ صحافت کو نا آپ خیر بات کہہ دیں اور گھر بیٹھ کر یا تو اللہ اللہ کریں, آپ کے دماغ کو سکون ملے, یا آپ کوئی اپنا ذہنی علاج کرائیں. شاید آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ ذہنی طور پہ بیمار ہو چکی ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ پہلے خود ایکسیپٹ کرے اس بات کو کہ وہ بیمار ہے, پھر اس کا علاج ہو سکتا ہے. جب تک پیشنٹ خود ایکسیپٹ نہیں کرتا بیماری کو تو اس کا علاج ممکن نہیں ہے. شاید آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے. پہلے آپ اس پہ غور کیجئے گا, سوچئے گا ذرا اس پہ کہ آپ ذہنی بیمار ہیں, اور پھر آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, پھر آپ اپنا علاج کروائیں. تو یہ بہت ضروری ہے. یا پھر آپ کو وہ نوٹ جو ہے وہ ٹکنے نہیں دے رہے, وہ آرام نہیں کرنے دے رہے, وہ آپ نے نوٹ جو ہے وہ کچھ زیادہ پکڑ لیے ہیں. ٹھیک ہے, عاصم جنرل منیر ہماری شان ہے, ہمارے پاکستان کی آن ہے. حافظ عاصم منیر جو ہے وہ کہیں نہیں جا رہے, وہ اپنی ٹینیور اپنی مدت پوری کریں گے, وہ یہیں پہ رہیں گے. اور انہوں نے موجودہ سسٹم میں جو سب کو اکٹھا کیا ہے, اور اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی آرمی چیف نے جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو اس لیول تک اکٹھا کیا ہو. ہاں, یہ اس سے پہلے یہ ضرور ہوا ہے کہ کسی ایک سیاستدان کو 2-3 اس کے ساتھ پارٹیاں ملا کے چھوٹی موٹی تو ان کو کھڑا کر کے سارے سسٹم میں وہ کیا ہے. لیکن ابھی جو الیکشن کروائے گئے ہیں ان الیکشنوں کو بھی ہم نے واچ کیا ہے, اور داندلی کا بڑا شور لگایا جا رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. جنرل عاصم منیر کہیں نہیں جا رہے, وہ ملک سے فرار ہونے والے شخصیت نہیں ہے, اس ملک میں رہنے والی شخصیت ہے. وہ نڈر اور بے باک قیادت ہے ہماری, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو سرخرو کرے گا. اور یہ جھوٹا پراپوگنڈا پھیلانے والے پاگل, پیسے لے کر پیسوں کے عوض جھوٹی اور غلط خبریں, من گھڑت خبریں چلانے والے, ٹیبل سٹوریاں چلانے والے ناکام ہوں گے, ان کے منہ کالے ہوں گے, اور ان کو گدھے پہ بٹھا کر ہم پورے پاکستان کا راؤنڈ لگائیں گے. اللہ حافظ. ناظرین, مجھے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.